अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अन्साहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरी प्यारी बहनों और सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का ये मुबारक महीना अनक़रीब विदा होने को है। इस माह मुबारक में गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की जानिब से इसका प्रोग्राम किया गया था। ये उसका इख्तितामी प्रोग्राम है। इस मौके पर मैं कुछ बातें इस उन्वान के तहत रखना चाहता हूँ कि जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने खुदा को पहचाना। अरबी का एक मशहूर मक़ौला है जिसको हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ मंसूब किया जाता है, मन अरफ़ नफ्सा फ़क़द अरफ़ रब्बा। जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अल्लाह को पहचान लिया, उसने अपने रब को पहचान लिया। सही बात तो यही है कि इंसान जब तक अपनी पहचान सही मानों में नहीं करेगा, उसे ये मालूम नहीं होगा कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, वो दुनिया में कहाँ से आया है, क्यों आया है और क्या काम उसे करना है, क्या नहीं करना है। तो इसलिए ये बुनियादी तौर पर ज़रूरी है कि आदमी अपने आप को पहचाने। ये भी बात यकीनी तौर पर कही जा सकती है कि आदमी को अपनी हकीकत अगर समझ में आ जाए तो रब की पहचान में भी उसको आसानी होगी। इंसान ने बड़ी बड़ी तरक्की की है लेकिन अपने आप को वो नहीं पहचान सका है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बात कही थी, ढूंढने वाला सितारों की गुज़रगाहों का अपनी अफकार की दुनिया में सफ़र कर न सका, अपनी हिकमत के खम व पेच में उलझा ऐसा, आज तक फैसला नफ़ा व ज़रर कर न सका, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, ज़िंदगी की शब तारीक सहर कर न सका। ये हकीकत है कि इतनी सब मादी तरक्की के बावजूद इंसान अपनी हकीकत से नावाकिफ़ रहा है। पहचान दो तरह की है। एक पहचान तो मेरी मादी पहचान है, मेरी फिजिकल आइडेंटिटी है, मेरा नाम है, मेरा कदो-कामत है, मेरा वेट है, मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वगैरह वगैरह। ये मेरी एक पहचान है, लेकिन हम इस पहचान की बात नहीं कर रहे। आदमी, साइंस ने एक पहचान और दी है, वो कहती है कि इंसान जो आज हमको नजर आता है ये होमो सेपियंस की तरक्की याफ्ता शक्ल है, या कोई ये कहे कि इंसान जो है वो केमिकल रिएक्शन का कोई इंसिडेंट है। तो ये इंसान की हकीकी पहचान नहीं है, ये सब उसकी मादी पहचान है। और ये मादी पहचान इंसान की सिर्फ उसके हैवानी वजूद की का तशख़्ख़ुस करती है, उसके हकीकी वजूद की तरफ कोई रहनुमाई नहीं करती। इंसान जब अपने हकीकी वजूद को पहचानता है तो उसको डेवलप करने के लिए भी वो फिक्रमंद होता है। हकीकी वजूद क्या है? इस हकीकी वजूद को हमें जानना और समझना है। ये हकीकी वजूद वही है जिसको कुरान मजीद में रूह के नाम से, नफ्स के नाम से, कल्ब के नाम से या अक्ल के नाम से याद किया गया है। या अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जिसको एक लफ्ज़ खुदी के नाम से याद किया है, खुदी का सिर्रे निहा, खुदी है तेगे फंसा। ये सब असल में इंसान के अपने हकीकी वजूद की तरफ इशारा करते हैं। आदमी जब तक अपने हकीकी वजूद को नहीं पहचानेगा वो अपने रब तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। इंसान जैसे आगे बढ़ता है वो अपने अंदर गौर व फिक्र करता है, तदब्बुर करता है, तो उसको अल्लाह तबारक व तआला की जो तजल्लियात हैं, उसकी जो निशानियां हैं, उसकी जो आयात हैं, उसके सामने आश्कार होती चली जाती हैं, खुलती चली जाती हैं। उसकी जहनों की जो उलझने हैं, मसाइल हैं, वो सब सुलझते चले जाते हैं। इसलिए बुनियादी तौर पर ज़रूरी है कि आदमी इस पर गौर करे। हम जब अपने जिस्म पर गौर करते हैं तो हमारा ये जिस्म का एक एक हिस्सा इस बात की तरफ गवाही देता है कि इसका कोई खालिक है। दुनिया में कोई भी चीज़ उसके मुसव्विर के बगैर, उसके खालिक के बगैर वजूद में नहीं आ सकती। आप कितना भी हसीन आर्ट देखें, उसके पीछे कोई ना कोई आर्टिस्ट होता है। आप कोई खूबसूरत डिज़ाइन देखें, उसके पीछे किसी न किसी डिज़ाइनर का हाथ होता है। आप कोई इंजीनियरिंग का कमाल देखें, उसके पीछे किसी न किसी इंजीनियर का दिमाग होता है। मतलब ये कि खालिक के वजूद के बगैर मखलूक का तस्वुर मुमकिन नहीं है। इंसान जब अपने जिस्म पर गौर करता है तो उसका मौजूद होना, उसका अस्तित्व में होना, उसका एग्जिस्ट होना इस बात की दलील है कि कोई ना कोई खालिक है, क्योंकि खालिक के बगैर कोई चीज इस मुमकिनात की दुनिया में जो है वो
عمل میں نہیں آ سکتی. ایک چھوٹی سی سوئی بھی جو ہماری جسے ہم کپڑے سیتے ہیں وہ بھی کسی خالق کے بغیر نہیں بن سکتی، کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی. تو انسان کا یہ 6 فٹا وجود جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی کسی خالق کے بغیر بن گیا ہو، یہ کوئی انسیڈنٹ ہو یا ایکسیڈنٹلی وجود میں آ گیا ہو، یہ ممکن نہیں ہے. تو یہ بات سب سے پہلے ہمیں سمجھ لینی چاہیے. دوسری بات یہ کہ جب ہم جسم کی ساخت پر غور کرتے ہیں تو اس کے اجزاء کے درمیان جو ربط و ضبط ہے اس پر غور کرتے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو خالق ہے وہ بڑا مدبر ہے اور بڑے اعتدال و توازن کے ساتھ اس نے پورے جسم کی جو ہے تخلیق کی ہے، اور کمال کا حسن ہم کو اس میں نظر آتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کی طرف اشارہ کرتا ہے جسے ہم علیم کہتے ہیں، جسے ہم حکیم کہتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے جسم جو سسٹم ہے وہ سسٹم ہمارے اپنے خواہش کا پابند نہیں ہے، ہمارے اپنے حکم کا پابند نہیں ہے، وہ اپنے آپ کام کر رہا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے ساتھ ہی پورا جسم حرکت میں آ جاتا ہے. زبان اپنا کام کرنا شروع کرتی ہے، منہ اپنا کام کرنا شروع کرتا ہے، حلق سے کھانا نیچے اترتا ہے اور پیٹ میں جاتے ہی آپ دیکھیے اندر کے جتنے بھی پارٹس ہیں باڈی کے وہ اس کو کلیکٹ کرنے، اس کو ہضم کرنے اور اسے طاقت بنانے، اسے خون بنانے اور اسے ہڈیاں بنانے، اسے ماس بنانے مختلف کاموں میں لگ جاتے ہیں. یہ کام ہم خود نہیں کر رہے ہوتے لیکن یہ کام کسی نہ کسی کے اشارے پر کر رہا ہوتا ہے. تو ہماری باڈی کا ایک ایک پارٹ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ جسم کو چلانے والی کوئی ذات ہے جسے ہم حاکم تقوینی کہتے ہیں. یعنی پورا باڈی ہمارا ایک نیچرل لا کا پابند ہے. وہ نیچرل لا بنانے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے جسے ہم حاکم تقوینی کہتے ہیں. تو آدمی جب اپنے اوپر غور کرتا ہے تو وہ اپنے خالق کو پہچانتا ہے، اپنے مالک کو پہچانتا ہے، اپنے رب کو پہچانتا ہے. اس سے وہ جڑتا ہے کہ واقعی کوئی خدا ہے جس نے اس کی تخلیق کی ہے اور جس طرح پورے جسم کو ایک میکانزم اس نے بنا رہا ہے، پوری کائنات کو بھی وہ اسی طرح سے چلا رہا ہے. ہم اپنے دماغ پر اور اپنی صلاحیتوں پر غور کرتے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو خالق ہے وہ نہایت علیم ہے اور وہ حکیم ہے اور وہ باریک بھی ہیں. کیونکہ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو تخلیقی صلاحیتیں دی ہیں، جو انوویٹو آئیڈیاز اس کے پاس آتے ہیں، یہ کس کی دین ہو سکتے ہیں؟ یہ کوئی مادیت سے نکلنے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ سب روحانی پہلو ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں. تو یہ سب بھی ہمیں اشارہ کرتے ہیں کہ جو بھی خالق ہے، مالک ہے، وہ اصلاً بڑا علیم اور حکیم ہے. تو یہ پہچان بھی ہمیں ہمارا نفس کرواتا ہے. دیکھیے جس طرح میرے مادی وجود کی پہچان کوئی دوسرے لوگ کرواتے ہیں، یعنی میں کیا ہوں، میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میرے والدین کون ہیں، مجھے پتہ نہیں ہے. میں اپنی ذاتی تحقیق سے معلوم نہیں کر سکتا، لیکن میں جہاں پلتا ہوں بڑھتا ہوں اور کچھ لوگ مجھے بتاتے ہیں یہ تمہارے ماں باپ ہیں، تم ان کے بچے ہو، یہ وغیرہ وغیرہ. تو مجھے اپنی پہچان ہوتی ہے کہ میرا یہ نام ہے، یہ میرے والدین ہیں اور یہ میرے بھائی بہن ہیں وغیرہ وغیرہ، میرا خاندان ہے، میرا کٹمب ہے. تو مجھے پہچان ہوتی ہے. تو اس طرح سے انسان کا جو حقیقی وجود ہے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کیوں کی ہے، اس کی خبر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اپنے انبیاء کے ذریعے سے، اپنے پیغمبر کے ذریعے سے انسان کو پہنچاتا ہے کہ انسان کو معلوم ہو کہ حقیقت میں انسان ہے کیا، تاکہ وہ اس پہلو سے توجہ کر سکے اور اپنی فکر کر سکے. انسان کو ہم جسے قرآن مجید نے یہ کہا ہے خلق الانسان، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کی تخلیق کی. تو انسان کو 2 دائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں. ایک دائیا تو وہ ہے جس کو ہم بہیمی دائیا کہتے ہیں، ایک دائیا وہ ہے جس کو ملکوتی دائیا کہتے ہیں. بہیمی دائیا وہ ہے جو انسان کو نیچے کی طرف کھینچتا ہے، مادیت کی طرف کھینچتا ہے. حیوانی جو جبلت ہے ان جبلت کی تکمیل کی طرف کھینچتا ہے. حیوانی جبلت کیا ہے کہ کھانا ہے، پینا ہے، آرام کرنا ہے اور اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کرنا ہے. بس یہ چند چیزیں ہوتی ہیں جس کے حیوان کی جو زندگی ہے وہ گزرتی ہے. تو یہ بہیمی جو دائیا ہے وہ اس کو حیوانی جبلتوں کی طرف کھینچتا ہے کہ آدمی اسی میں الجھا رہے اور وہ یہ کام کرتا رہے. لیکن اس کا جو ملکوتی دائیا ہے وہ اس کو اعلیٰ اور عرفہ اور بلندی کی طرف کھینچتا ہے. وہ چاہتا یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے قرب حاصل کرے، بندہ اپنے رب کے قریب سے قریب ہوتا چلا جائے، بندہ اپنے رب کی محبت سے سرشار ہو جائے. تو یہ ساری کیفیتیں جو ہے ملکوتی دائیا ہمارے اندر پیدا کرتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اپنی جو حیوانی جبلت ہے، جو اس کا بہیمی دائیا ہے، اس پر کنٹرول کرے، ان کو
ضرورت کے حساب سے استعمال کرتے ہوئے اور اپنے ملکوتی دائیں کو، اپنی انر کو، اپنے اصل سیلف کو، اپنی خودی کو، اپنی روح کو بلندی کی طرف لے جانے کی کوشش کرے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کمال درجے کی صفات جو ہے اس کے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ دیکھیے، ایک بیج ہوتا ہے، یہ پورے ایک اسٹیج ہے کہ آدمی ایک اسپارک سے، ایک چنگاری سے ایک شعلہ بنتا ہے نا، ایک بیج سے ایک درخت بنتا ہے، اس کے مختلف اسٹیج ہوتے ہیں۔ وہ جو بیج ہوتا ہے، اس بیج کو جب زمین میں بویا جاتا ہے، سب سے پہلے وہ بیج اب اس کے اوپر جو ایک چھلکا ہوتا ہے اس سے آزادی حاصل کرتا ہے، اس کو پھاڑتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی کوپل زمین کو پھاڑ کر باہر نکلتی ہے، پھر وہ بیج دھیرے دھیرے ترقی پاتا ہے، تو اپنے اوپر پھل اور پھول لانے کے لیے جو مزاحم قوتیں ہوتی ہیں، جو اس کے راستے کی رکاوٹیں ہوتی ہیں، ان سب سے مزاحمت کرتا ہے، ان کے سامنے جدوجہد کرتا ہے، اور یہ سب کرتے ہوئے پھر وہ درجہ کمال تک پہنچتا ہے اور انسانیت کے نفع بخش بنتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کا اپنا حقیقی وجود ہے کہ جب وہ اس کے اندر جو شرک کی، کفر کی، فسق کی، نفاق کی اور مختلف قسم کی جو برائیاں پائی جاتی ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو آزاد کرتا ہے، ایمان کی بیج سے دل کو منور کرتا ہے، اور پھر وہ ایمان کا درخت جب اس کے دل سے پھلتا ہے، پھوٹتا ہے، تو جو مزاحم قوتیں ہوتی ہیں جو اس کے ایمان کو بڑھنے سے روکتی ہیں، ان سب سے مقابلہ کرتے ہوئے، جدوجہد کرتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہیں، اور انسان جو ہے وہ اپنی شخصیت کو نکھارتا ہوا چلا جاتا ہے۔ یہ شخصیتیں ایسے ہی نہیں نکلتی، ان کے لیے بڑی مزاحمت کرنی پڑتی ہے، بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے سامنے جو مختلف کریکٹر آتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کریکٹر آتا ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کریکٹر آتا ہے، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کریکٹر آتا ہے۔ یہ سب وہی کریکٹر ہے جنہوں نے اپنے انر کو، اپنی خودی کو ڈیولپ کیا ہے، اپنے حقیقی وجود کو ڈیولپ کیا ہے، اور تو وہ ساری انسانیت کے لیے جو ہے وہ نفع بخش بن سکے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اسی طرح سے اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکیں۔ انسان کو اگر ہم غور کریں تو اس کے اندر کچھ کیفیات ہوتی ہیں، جیسے ایک کتے کی کیفیات ہے۔ کتے کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو لڑنا، جھگڑنا، بھگوڑنا، غضب و غضب، یہ سب کیفیت ہمارے سامنے آتی ہیں۔ مطلب آدمی میں جب یہ سب کیفیت پیدا ہو تو سمجھنے کا وہ اپنے اندر ایک کتے کو ڈیولپ کر رہا ہے نا، وہ اسفل سافلین کی طرف جا رہا ہے، وہ بہیمی جذبہ اپنے اندر پیدا کر رہا ہے۔ اسی طرح آدمی میں سور کی کیفیت ہو سکتی ہے کہ اس کے اندر اگر جنسی جذبہ غالب ہے، ہر وقت اس کو اوپر جنسیت کے خیالات کا غلبہ رہتا ہے، تو مطلب وہ سور کی کیفیت جو ہے اپنے اندر پیدا کر رہا ہے۔ تو یہ اگر اس کو ڈیولپ کرے گا تو پھر وہ ہومو سیکشل بنے گا، پھر وہ لیگل ریلیشن شپ کرے گا، پھر وہ لیو ریلیشن شپ وغیرہ وغیرہ، جو جنسی تسکین کے ناجائز اور حرام کام ہے اس میں ملوث ہوتا ہے۔ ایک جذبہ اس کے اندر شیطانی جذبہ ہے، کبر کا جذبہ ہے، انانیت کا جذبہ ہے۔ آدمی اگر اس کو ڈیولپ کرتا ہے تو گویا کہ اپنے اندر شیطان کو ڈیولپ کرتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک ملکوتی جذبہ ہے نا۔ اگر وہ آدمی اپنے اندر اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے، اللہ کے قرب کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، ریاضتیں کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، تو یہ سب وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے اندر ملکوتی جذبے کو پیدا کرتی ہیں۔ یہ چار کیفیت میں آدمی اپنے اندر کس چیز کو ڈیولپ کرتا ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن آدمی اپنی حقیقت کو اگر پہچان لے کہ نہیں، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اور بندہ ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ میرا مالک ہے، جب وہ میرا مالک ہے تو میں بھی اور میرے پاس جو کچھ بھی نعمتیں ہیں یہ سب اللہ کی امانت ہیں، اور تو مجھے ان تمام چیزوں کا اسی طرح استعمال کرنا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ ظاہر ہے میں اپنے آپ کو کسی چیز کا اگر مالک سمجھوں گا تو اپنی ہر چیز کا استعمال اپنی مرضی کے مطابق کروں گا، لیکن اگر میرے پاس کچھ چیزیں ہیں لیکن وہ کسی کی امانت ہیں تو پھر میں اس میں کوئی خیانت نہیں کروں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ جس نے مجھے دی ہیں یہ واپس مجھے اس کو لوٹا کر پہنچانی ہے، اور جیسے مجھے دی ہے اسی طرح پہنچانی ہے، تو میں اس میں کوئی خیانت نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے یہ سب اللہ کی امانت ہے، اس کا استعمال، اس کا تصرف ہم اس میں اسی طرح سے کریں گے جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو بندہ ہونے کی حیثیت سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دوں۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تو میں کچھ بھی کروں، اپنی مرضی کی زندگی گزاروں اور کھاؤں پیوں عیش کروں اور مر جاؤں، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ نہیں، میں بندہ ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں، مجھے جواب دینا ہے۔ میں نے جو کچھ بھی اعمال کیے ہیں اس کے متعلق مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب ادا کرنی ہے، اور جو کچھ بھی میں نے کیا اچھا یا برا اس کا صلہ مجھے پانا ہے۔ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہماری حیثیت اللہ کے خلیفہ کی ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زمین پر بھیجا،
اس سے پہلے ہماری حیثیت متعین کی کہ اللہ تعالیٰ کس کو بنانے والا ہے. یعنی جو انسان اللہ تعالیٰ تخلیق کرنے والا تھا اس کی حیثیت اللہ کے خلیفہ کی تھی. خلیفہ کہتے ہیں نائب کو، یعنی حاکم کے احکام کی جو کا تو عمل میں لانے والا. ایسا نہیں کہ وہ خود مالک ہے، خود حاکم ہے اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا. خلیفہ ہونے کی حیثیت سے یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام بھی دیے جائیں گے ان احکامات کے مطابق اپنے انفرادی اور اجتماعی زندگی کی تعمیر کرے گا. تو میں انسان ہوں، میں بندہ ہوں، میں اللہ کا خلیفہ ہوں، یہ میری پہچان ہے. جب یہ پہچان بنتی ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کی ذات جو ہے، اللہ حاکم ہے، وہ رب ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میرے اندر پیدا ہوتی ہے. تو مجھے چاہیے کہ میں اپنے رب کے حضور خندہ پیشانی کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں اور اپنے اندر وہ احساس پیدا کروں جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات کے عکس پر انسان کو بنایا ہے. اللہ تعالیٰ میں جو صفات ہیں، قرآن مجید کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو اور سب سے اچھا رنگ اللہ ہی کا رنگ ہے. بہتر رنگ اور کس کا ہو سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں ہے کہ کسی اور شے کا رنگ اس سے بہتر ہو سکتا. تو اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کوئی مادی چیز تو نہیں ہے کہ اس کا رنگ ہم کو سمجھ میں آئے. تو اللہ کی جو صفات ہیں ان صفات کو انسانی حد تک اپنے اندر ڈیولپ کرنا، یہی اللہ کا رنگ اختیار کرنا. مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ الرحمن ہے اور رحیم ہے. جب ہم الرحمن اور رحیم کی صفات کا تذکرہ کرتے ہیں تو مفسرین یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے صفات کے نام میں ایک طرف تو تسلسل ہے اور ایک طرف جوش ہے. نہیں، رحیم ہے، جو تسلسل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ مسلسل انسانیت کے اوپر ہے. اور رحمان جب ہم کہتے ہیں تو مطلب یہ کہ اس کی رحمت میں جوش پایا جاتا ہے. تو جب ہم اس صفت کو پڑھتے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ بھی پوری خلق کے لیے، یعنی الخلق و عیال اللہ، پوری خلق جو ہے اللہ کی عیال ہے، تو پوری خلق کے لیے بندہ بھی اپنے اندر ان کیفیت کو پیدا کرے کہ وہ مسلسل ان کے لیے کرپاشیل بنے، ان کے لیے مرسی بنے، ان کے لیے رحم والا بنے اور یہ کام جو ہے وہ مستقل کرتا رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے آتی ہے یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین تھے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ عفو کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے. تو اس کا تقاضا ہے کہ ہم بھی بندوں کو معاف کرنے والے بنے. ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ متکبر ہے، اسی کو زیب دیتا ہے. جس کی اصل ملکیت ہوتی ہے تکبر اسی کو زیب دیتا ہے. انسان کے پاس ہے، تمام انسانوں کے پاس جو کچھ ہے وہ ان کا اپنا ذاتی کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے. اس لیے انسان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ کسی پہلو سے کبر کرے. اس لیے جب انسان کبر کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کی چادر کو کھینچتا ہے. ہمیں کبر نہیں کرنا چاہیے. تو جب ہمیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ متکبر ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے اندر، ہمارے مزاج کے اندر انکساری پیدا ہونی چاہیے، نرمی پیدا ہونی چاہیے، عاجزی پیدا ہونی چاہیے. تو یہ وہ کیفیات ہیں جو ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے. تو اسی طرح مختلف صفات ہیں. ان تمام صفات کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو ہمارے سامنے بات بالکل واضح ہوتی چلی جائے گی کہ اللہ کی صفات کا تقاضا یہ ہے، اللہ کی صفات کا تقاضا یہ ہے. تو بندہ جب اپنے اوپر غور کرتا ہے تو اپنے رب تک پہنچ جاتا ہے، اپنے رب کی صفات کو پہچان لیتا ہے. اور یہ صحیح تعارف جو ہے وہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملتا ہے. ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ جب میری طرف توجہ کرتا ہے تو میں اس کی تمام ضرورت کو پوری کرتا ہوں، اور جو بندہ مخلوق میں مشغول ہوتا ہے تو میں پھر اس کو اس کے ہی حوالے کر دیتا ہوں. تو ہمیں چاہیے کہ اپنی حقیقت کو پہچانیں، اپنی خودی کو پہچانیں. اللہ تعالیٰ کا صحیح تعارف ہم کو حاصل ہوگا، اس کی صحیح معرفت ہم کو حاصل ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان کے اس مہینے کے ذریعے سے ہمیں اپنی خودی کو ڈیولپ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا جو حقیقی وجود ہے اس کو جاننے اور سمجھنے اور اس کو کمال تک پہنچانے کی ہم کو طاقت، قوت، علم عطا فرمائے، صحیح جذبہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.